अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ये भी नबी पाक की सुन्नत है। इस प्रोग्राम में हम उन सुन्नतों पर बात करते हैं जिसको हम किरदार की सुन्नतें कह सकते हैं, जिनको हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक आदतें कह सकते हैं। प्यारे आका के औसाफ की तो क्या बात है। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग सुन्नतों पर अमल कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर इमामा है, सुन्नतों वाला लिबास भी होता है। बाज़ औक़ात इंसान खाने पीने की सुन्नतों पर भी अमल कर रहा होता है। दैट्स ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़कत यही सुन्नतें नहीं हैं। नबी पाक की सुन्नतें बहुत सारी हैं, और बिलखुसूस वो सुन्नतें जिसको हम किरदार की सुन्नतें कहते हैं, जिससे बाज़ औक़ात दूसरे लोगों के मामलात मुतासिर होते हैं। तो हम गोया हाईलाइट करते हैं इस प्रोग्राम में कि ये भी तो नबी पाक की सुन्नत, और क्या इस पर आपका अमल है या नहीं है। आज एक ही एपिसोड में हम दो सुन्नतों पर बात करेंगे, दो आदात करीमा पर बात करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या शानदार मेरे आका अलैहिस्सलाम की आदत है। इससे पहले कि मैं पहले टॉपिक को की तरफ चलूँ, मैं आपको एक बड़ी ही खूबसूरत जो है वो हदीस पाक सुनाता हूँ, एक बड़ा ही प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबुल हैथम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक खादिम देने का वादा फरमाया था। आपके पास 3 कैदी आए तो आपने 2 तो लोगों को एज अ खादिम दे दिए और 1 बाकी रह गया। अब इसी दौरान खातून जन्नत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के पास हाजिर हुए। और याद रहे कि प्यारे आका की लाडली शहज़ादी, नबी पाक उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया करते। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत आती हैं और अर्ज़ करते कि हुज़ूर मेरे हाथों पर चक्की के निशानात हैं और आप मुझे एक ग़ुलाम मुझे अता फरमा दें। आपको ज़रूरत थी, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चहीती शहज़ादी से फरमाया कि मैंने अबुल हैसम से वादा किया हुआ है कि एक ग़ुलाम एक खादिम जो है उन्हें दूंगा, तो अब वो वादा कैसे पूरा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर अबुल हैसम रदियल्लाहु ताला को तरजीह दी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनसे पहले वादा फरमा चुके थे। और सुभान अल्लाह, हालांकि खातून जन्नत अपने हाथों से चक्की पीसती थी, घर के काम करती थी और उनके हाथों पर निशानात पड़ चुके थे। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इंसाफ भी नज़र आ रहा है, वादा पूरा करने का अंदाज भी नज़र आ रहा है, मसावात का, इक्वालिटी का क्या शानदार दर्स इस्लाम देता है, ये भी हमें मालूम हो रहा है। तो बहरहाल आज जो पहली सुन्नत मैंने आपको बतानी है, नबी पाक की एक शानदार आदत करीमा बतानी है, वो है वादे को पूरा करना। हमारा कुरान भी हमें वादों की पासदारी का दर्स देता है। आइए मैं कुरान पाक की आपको कुछ आयतें सुनाता हूँ। चुनाचे पारा 6 सूरह माइदा की पहली आयत में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों अपने कौल पूरे करो। पारा है 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला। तर्जुमा कंजुल ईमान, और अहद पूरा करो, बेशक अहद से सवाल होना है। अहद पूरा करने का दर्स कुरान देता है। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 91 में क्या इरशाद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व औफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम। तर्जुमा कंजुल ईमान, और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांधो। वादा पूरा करने का गोया बार बार दर्स कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें दे रहा है। मगर आज तो एक बड़ा अजीब फिनोमेना है, बड़ा अजीब अंदाज है कि लोग कहते हैं जनाब वो वादा ही क्या जो पूरा हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमान का वादा पूरा ही होता है। मुसलमान जब वादा करे तो उसको अपनी ज़बान पे खड़े रहना है, क्योंकि हम उस आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। उनकी तरबियत हमारे लिए भी यही है। कुरान का हुक्म तो सुना, मगर नबी पाक का अंदाज भी यही था कि वादा किया है तो उसे पूरा करना। ऐलान नबूवत से पहले का एक वाक़या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अबिल हुमसा रदियल्लाहु ताला खुद फरमाते कि मैंने ऐलान नबूवत से पहले नबी पाक से कुछ ख़रीदो फ़रोख्त की। आपका कुछ बकाया रह गया था, मैंने वादा किया कि मैं इसी जगह वो चीज़ लाऊंगा। नबी पाक ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता मैं घर जाकर भूल गया,
3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ میں ہارا ہوں اور آپ یہیں ٹھہریے گا. کہتے جب میں 3 دن بعد وہاں گیا تو نبی پاک اسی جگہ موجود تھے آفٹر 3 days. اور نبی پاک نے 3 دن کے انتظار کے بعد جس کو کہے کہ ہم جیسے لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں نا، ناراض ہو جاتے ہیں، مار کٹائی تک بات پہنچ جاتی ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ فرمایا کہ تم نے مجھ پر مشقت ڈال دی، میں 3 دن سے یہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدے کی پاسداری. اور یہاں اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی پاک کا کردار کیسا ہے، سبحان اللہ، کیسے اپنے وعدوں میں سچے، کیسے اپنے قول پر پکے. اللہ اکبر. اور آج ہم سوچیں کہ جناب کچھ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے، ارے فکر ہی نہ کریں جناب، آپ کا کام اتنے دنوں میں ہو جائے گا، پکا وعدہ جناب، ہو گیا، آپ تو سمجھ لو ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں نا سمجھ لو ہو گیا، اس کا تو کام ویسے ہی لگتا ہے نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کی ایک تکیہ کلام ہو گیا، آپ فکر ہی نہ کریں. اب تو ایسا لگتا ہے جو یہ کہے نا فکر نہ کرے، اس کی زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کرنا ہی نہیں ہوتا. پھر ابھی بس 2 دن اور، بس 3 دن اور، اگلے ہفتے ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو، جو ٹائم دینا ہے وہ ٹائم دے اور اس ٹائم پر پورا کرے. نہیں کر سکتے منع کر دیں. لوگوں کو آسرے پہ رکھنا، ان کو لنگر آن کرنا، وہ تکلیف میں رہتے ہیں، انہیں امید بندی رہتی ہے. اب تو دنیا میں باقاعدہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو سے نو، نہیں کیسے کہنا ہے. نہیں کہہ کر دل نہ توڑیں، مگر بتا دیں میں یہ کر لوں گا، یہ میں نہیں کر سکتا، معذرت خواہوں، تاکہ وہ بیچارہ کہیں اور اپنا انتظام کر لے. مگر وعدہ کر کے یا کوئی چیز لے کر اسے وقت پر نہ لوٹانا، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے. اللہ کرے کہ اس کے بارے میں ہم سوچیں اور اپنی اس عادت کو تبدیل کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو ایسی واقعات موجود ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن سے حاصل شدہ مال غنیمت نبی پاک تقسیم فرما رہے تھے. لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ حضور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، یعنی کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. ایسی شاندار اسے آفر دی. تو اس نے عرض کی حضور میں 80 بھیڑیں اور 1 چرواہا چاہتا ہوں. 80 مجھے بھیڑیں دے دیں، یعنی 80 بکریاں ہو گئیں یا بھیڑیں ہو گئی، 1 اس کے ساتھ چرواہا دے دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے اسی قدر ہے، تمہیں تو بہت تھوڑا مانگا. وہ عطا فرما دیا، 80 بھیڑیں دے دی. لیکن پھر کمال کی بات فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ بوڑھی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا پتہ دیا تھا، وہ تم سے زیادہ عقل مند اور دانا تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار دیا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو اس عورت نے کیا کہا تھا کہ حضور جوان کر دیجئے، جوان ہونا چاہتی ہوں اور جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہونا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. جب ایسی آفر اللہ کے نبی کی طرف سے ہو تو پھر کچھ بڑا ہی سوال ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ پورا کرنا یہاں بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ناظرین، پہلا ٹاپک جو آج ہمارے سلسلے کا ہے وہ ہے وعدہ پورا کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. مگر آج یہ کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، دل بھی جس کو کہتے ہیں نا افسردہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے وعدہ پورا نہیں کرتے. بلکہ ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ وعدہ کر بھی رہے ہوتے تو سامنے والے کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ پورا کر دے گا، کیونکہ پہلے پریکٹس ہے نا، پہلے پرانے معاملات پتہ ہیں کہ قسمیں کھا کر وعدے کیے جاتے ہیں مگر وعدے پورے نہیں ہوتے. میں ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو آخر میں سنا دیتا ہوں، پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، اس نے کسی مسلمان سے قرض لیا اور قرض جب ٹائم پورا ہو گیا تو قرض نہیں لوٹا رہا تھا. مسلمان گیا کہ بھائی میرے پیسے دے دو، اس نے کہا ابھی نہیں ہے. بعد میں گیا دے دو، نہیں ہے. لیٹ کرتا گیا، جواب نہ دیتا تھا، اگنور کرتا تھا، وعدہ پورا نہیں کر رہا تھا. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ اس مذہب کے جو پادری تھے، جو ان کے اس مذہب کے جس کو کہیں راہب تھے، ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ آپ کے مذہب کا یہ پیروکار ہے اور یہ میرے پیسے نہیں دے رہا، وعدہ کیا پورا نہیں کر رہا. انہوں نے ایک پرچی لکھی اور مسلمان کو دی، کہا جا کے اس کے ہاتھ میں دے دینا. وہ مسلمان گیا اور جا کے اس نے پرچی دی. جیسے اس نے پرچی پڑھی فوراً اس کی امانت جو اسے واپس لوٹا دی. مسلمان نے کہا امانت تو مل گئی لیکن بتاؤ تو صحیح اس پرچی میں لکھا ہوا کیا تھا. کہتا یہ تو نہیں بتاؤ. کہہ رہا نہیں پلیز مجھے بتاؤ. بڑی بحث ہوئی، آخرکار اس نے پرچی جو ہے اس مسلمان کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب جاننا چاہیں گے اس پرچی پہ کیا لکھا تھا. اس پرچی پر ان غیر مسلموں کے پادری نے یہ لکھا تھا کہ کیا تو مسلمان ہو گیا ہے جو لوگوں کی امانتیں واپس نہیں لوٹا رہا یا وعدے پورے نہیں کر رہا. غور کیجیے، یہ کتنی بڑی جس کو کہیں کہ ایک ذلت کی بات ہے.
ہم اس آقا کے غلام ہیں، اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو وعدوں کو پورا کرنے والے، امانتیں لوٹانے والے۔ آپ کو یاد ہوگا ہجرت میں جب نبی پاک علیہ السلام کو راتوں رات ہجرت کرنی پڑی تھی، کفار مکہ نے حملہ کرنے کا پلان بنا لیا تھا اور بڑے غم کی حالت میں نبی پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک گئے تھے، مگر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے اور فرمایا تھا اے علی کچھ امانتیں ہیں میرے پاس لوگوں کی، وہ تم نے صبح اٹھ کر سب کو لوٹانی ہے اور پھر آ کر مدینہ پاک میں مجھے جوائن کرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسی کیفیت میں جب جان جوکھوں میں ہے اس وقت بھی امانت لوٹانی ہے، اس وقت بھی لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے ہیں۔ اب آپ سوچئے ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں جب کسی سے وعدہ کرنا ہے اس کو ضرور پورا کرنا ہے، اپنی بات پر کھڑے رہنا ہے، زبان کا پاس رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمان کی ایک زبان، تو واقعی مسلمان کی زبان ایسی ہو جائے، اللہ کرے یہ دنیا میں پھر دور آ جائے کہ لوگ کہیں اگر مسلمان ہے اور اس نے کہہ دیا تو وعدہ پورا ہوگا، اس کی زبان سچی ہوگی۔ یہی تو ہمارے آقا کی تعلیمات تھی نا۔ نبی پاک نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں بتاؤ میں کون ہوں، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کا کردار، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے نیت کر لیں کہ وعدے پورے کریں گے۔ اب چلتے ہیں ناظرین آج ہی کے سلسلے میں ایک اور ٹاپک کی طرف۔ ناظرین اب جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بڑا کمال کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ کے چہروں پر انشاءاللہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ کون سی سنت کی بات ہونے جا رہی ہے؟ یہ کس نبی پاک کی ادا کا ذکر ہونے جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر تو سنا ہوگا نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ میں ایک بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا، کیا ایسا ہو گیا؟ تو کہتا حضور روزے کی حالت میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ قربت کر لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے تو ایک غلام کو کفارے کے طور پہ آزاد کر دو۔ اس نے عرض کی نہیں حضور میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا پھر لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ عرض کرتا حضور میں تو یہ نہیں کر پاؤں گا، 60 روزے کیسے رکھ سکوں گا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ یعنی جو کفارہ اسے بتایا جا رہا ہے وہ سب سے ڈینائی کر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی چیز تھی نہیں جس سے وہ یہ کفارے پورے کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا کسی نے آ کر تحفے میں پیش کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا کہ وہ کہاں گئے؟ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ تو وہ آگے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لو اور مدینے میں جو غریب فقیر فقراء ہیں ان پر یہ جا کر صدقہ کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور پورے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا، میں خود ہی غریب مسکین ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب اس نے یہ سنا تو پیارے آقا بہت مسکرائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا کی نورانی داڑھیں جو ہیں، داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کر ہی کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اتنی کمال کی حدیث ہے ناظرین، اور اس میں اتنے سارے پہلو ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا، اتھارٹیز آف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ تو شریعت کا قانون ہے نا کہ اگر کوئی روزے میں ایسا کام کرتا ہے تو وہ غلام آزاد کرے یا 60 روزے لگاتار رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ڈیفائنڈ ہے۔ لیکن اس میں رد و بدل کرنا یہ کہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دیا، اچھا کھانا بھی فقیروں کو کھلانا تھا اور وہ اسی کو عطا فرما دیا کہ خود ہی کھا لو، یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ کمال شفقت ہے، کمال اختیارات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک کا ایک خوبصورت بڑا پیارا انداز مسکرانے کا، اللہ اکبر۔ میرے آقا تو ویسے ہی سبحان اللہ، ان کا چہرہ 14ویں کا چاند جن کے آگے شرمائے، جب وہ مسکراتے سبحان اللہ تو پھر تو جو دانتوں سے نور کی کرنیں ظاہر ہوتی تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم نبی پاک کی مسکراہٹ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک کی بڑی شاندار سنت ہے، اور ناظرین آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو مسکرا کر دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، مسکرانا صدقہ بھی ہے۔ آئیے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہرگز کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ یہاں تک کہ تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے۔ مسکرا کر ملنا بھی یہ بھی سبحان اللہ نیکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی
تو میں دل میں کہتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب قوم کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جب وحی کا اثر ختم ہو جاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، مسکرانا میرے آقا کی بڑی کمال کی عادت کریمہ ہے۔ ایک روایت میں کہ سیدنا نفیع عامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ فرمایا اور مسکرانے لگے، اور پھر پوچھا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا، یعنی ہاتھ ملایا اور مسکرایا؟ تو میں نے عرض کی نہیں۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے شرف ملاقات بخشا تھا تو میرے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر مجھ سے نبی پاک نے بھی سوال کیا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ عز و جل کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لک ایٹ، کتنا کمال کا عمل ہے کہ ملاقات کے وقت اللہ کی رضا کے لیے مسکرائیں تو مغفرت کی بشارت ہے۔ کتنا کمال کا مذہب ہے ہمارا ناظرین۔ ہمارے مسکرانے سے دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی نا، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ لوگ مل کر رہیں، محبت سے رہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے، امن و آشتی اور پیار پھیلانے والا مذہب ہے۔ ہمیں سلام کرنے کا درس دیا جا رہا ہے، ہمیں پڑوسی کا خیال رکھنے کا درس دیا جا رہا ہے، ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مسکرا کر ملنے کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے اگر ایک حکمت یہ بھی دیکھیں کہ مسلمان جہاں رہیں مل جل کر رہیں، درگزر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، اور ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا، یہ مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں بھی چیک کر لوں اور آپ بھی چیک کر لیں کہ یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ یہ مومن کے اخلاق بیان ہوئے۔ فرمایا گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، کوئی بات کرے اچھے طریقے سے سننا، اور ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا، یہ مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ آپ کے انتہائی تعلق دیکھ لیتی تھی، یعنی آپ مسکرایا کرتے تھے۔ یہ کہہ لگانا، بلند آواز سے جو ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، یہ معیوب ہے۔ کہا شیطان کی طرف سے ہے، مسکرانا سبحان اللہ یہ رحمان کی طرف سے، یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ تو مسکرائیے مگر کہا مت لگائیے، بلند آواز سے ہنسنا نہیں چاہیے، وہ ہنسنا کہ جس میں آواز پیدا نہ ہو، ایک جس سے انسان کے دانت ظاہر ہو جائیں، چہرہ حشاش بشاش نظر آئے، سامنے والے کو بھی ریلیکس فیل ہو، یہ بڑی کمال کی نعمت ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ مسکرانا اور رسپیکٹ دینا، یہ وہ عادت ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کو سامنے سے ملنا شروع ہو جائے گی، کم نہیں ہوگی اور بڑھتی۔ آپ مسکرائیں سب مسکرائیں گے، آپ کسی کو عزت دیں آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بغیر خرچے کا ایک زبردست صدقہ بھی ہے اور ماحول خوشگوار بنانے کا ایک شاندار طریقہ بھی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد شریف میں تشریف لاتے تو سوائے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کوئی اپنا سر نہ اٹھاتا تھا۔ تمام صحابہ بڑے ادب کے ساتھ نبی پاک کا بیان سنتے، صرف حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ایک شرف حاصل تھا کہ یہ سر اٹھا کر نبی پاک کا دیدار کرتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے، یہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا شاندار جو ہے وہ منظر ہوا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو کس قدر فلیکسیبلٹی دی ہوئی تھی، مسکراہٹ تھی، نرمی تھی، ایک آزادی تھی بات کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ بڑا کمال کا واقعہ کتابوں میں لکھا، ایک عرابی تھا گاؤں سے آیا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آیا اور دیکھا کہ بڑی سنجیدگی کا ماحول ہے، نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، شاید کوئی خوف خدا کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس نے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا چاہا۔ صحابہ جانتے تھے کہ یہ عرابی ہے، گاؤں سے آیا، کوئی اس وقت جو ماحول ہے اس جیسا سوال یہ نہیں کر سکے گا، تو کہا نہیں ابھی سوال نہ کرو، نبی پاک کی اس وقت آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ عرابی کہتا ہے کہ میں تو اس کیفیت کو بدل کے رہوں گا، میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ میں تو نبی پاک کو ہنسا کے رہوں گا، اور کھڑا ہو گیا اس سنجیدہ کیفیت والی میٹنگ کہہ لیں، مشورے میں، اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں آپ ہی سے خبر ملی ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور وہ اپنے ساتھ سرید یعنی سالن اور روٹی جو ملی ہوئی ہوتی ہے شوربہ لائے گا، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے اور اس کے پاس کھانا ہوگا۔ حضور آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس سے دور رہوں اور بھوکا مر جاؤں، یا پہلے اس سے کھانا لے کے کھا لوں اور پھر اس کا انکار کر دوں؟
میں اللہ پاک پر ایمان لاؤں اور دجال کا انکار کر دوں؟ راوی لکھتے ہیں کہ نبی پاک اس کی بات سن کر اتنا مسکرائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ پاک جس چیز کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا تجھے بھی مستغنی کر دے گا، یعنی تم پر بھی وہ برڈن نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی غنی کر دے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ کیسا ماحول تھا۔ Everybody have privilege to talk with رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے پاس یہ اختیار تھا، ایک ماحول تھا کہ نبی پاک سے وہ بات کر لیتے تھے۔ آج کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اتنا روب میں رہتے ہیں، اتنا سخت ماحول رکھا ہے کہ ان سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، آفس میں ہوتے تو ماتحتوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، آپ ایسے بن جائیے کہ لوگ آپ سے بات کر سکیں، اپنے دل کی بات کہہ سکیں، مسکرانے والا ماحول رکھیے۔ تو مسکرانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور یقین کریں اگر آپ مسکرانے والے ہیں نا تو آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے۔ مسکراہٹ چابی ہے لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ چابی ہے کہ نہیں، ورنہ دلوں میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ آخری روایت سن لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا اے عمران کے بیٹے، مسکراتے رہا کرو، بہت زیادہ غصہ نہ کیا کرو، اور بہت نفع پہنچانے والے بنو، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، جھگڑوں سے دور رہو اور بلا حاجت کہیں نہ جاؤ، نیز کسی تعجب خیز بات کے علاوہ نہ ہنسو، اور لوگوں کو ان کی خطاؤں پر آر نہ دلاؤ بلکہ اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ اللہ اکبر۔